अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। शाहीन सहबाई साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 60 बरस से ज़्यादा का सहाफ़त का एक्सपीरियंस है। एक इंटर्नी से, जर्नलिज्म के एक इंटर्नी से एडिटर इन चीफ, मुदीर आला का सफ़र 1960 से अब तक की 6 दिहाइयों में तय किया, जिसमें रिपोर्टर रहे, जिसमें रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे, कॉलमनिस्ट रहे, कई स्पेशल एडिशन लॉन्च किए, ब्यूरो चीफ रहे, कई अखबारों के मुदीर रहे, और फिर मुदीर आला, और फिर ग्रुप एडिटर रहे पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ। और जाहिर है कि मुझ नाचीज़ के मुकाबले में, जिसने 2005 में सहाफ़त का आगाज़ किया, जनाब शाहीन सहबाई साहब का तजर्बा बहुत वसी है, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की सियासत को 1960 की दिहाई से उन्होंने बहुत करीब से देखा। अयूब खान की हुकूमत को देखा, भुट्टो की हुकूमत को देखा, जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को देखा, 1990 की उन्होंने सियासत देखी, तग़य्युर तबद्दुल देखा, जनरल मुशर्रफ का ज़माना देखा, डॉन के ब्यूरो चीफ रहे, वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर की तमाम चीज़ें उन्होंने देखी। लेकिन हुस्न इत्तफ़ाक़ कहें, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, उसकी मेहरबानी करें कि उन्होंने मुझे और शाहीन सहबाई साहब को, कहाँ मेरा तजर्बा, कहाँ उनका तजर्बा, एक ही सफ़ में लाके खड़ा कर दिया है। आज वो भी दहशतगर्द करार पाए गए, मैं भी दहशतगर्द करार पाया हूँ। लेकिन मैं उनसे ये समझना चाहूँगा, शाहीन सहबाई साहब से, कि ये पाकिस्तान जिसकी एवोल्यूशन हुई है, जिसमें मतलब आज वो भी दहशतगर्द हैं, आज मैं भी दहशतगर्द हूँ, जिसमें असद उमर जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, उन्हें भी दहशतगर्द करार दिया गया। डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हुए। इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ पहले भी दहशतगर्दी के पर्चे हुए, अब भी दहशतगर्दी के पर्चे हुए। तो ये इस पाकिस्तान का जो इर्तका हुआ है, वो किस तरह से हुआ है? शाहीन सहबाई साहब, बहुत शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू फॉर। कलम के जरिए शाहीन सहबाई साहब, दहशतगर्दी का आपने आगाज किया 1960 की दहाई से। ये कहाँ से किया आपने, कैसे, कौन सा पहला पब्लिकेशन? देखिए, मैंने अपने घर से किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे, एंड वो पहले अदीब थे। उन्होंने कई नॉवेल्स और बुक्स लिखी थी बिफोर ही केम टू पाकिस्तान। ये कुद्दूस सहबाई उनका नाम था। और 9-10 तो उन्होंने अफसानों की किताबें लिखी थी। माशाल्लाह। और उसके बाद वो पाकिस्तान आए, फिर पेशावर में आके वो सेटल हुए। तो मैंने पेशावर में पाकिस्तान कहाँ से आए, कहाँ से माइग्रेट किया? ही वॉज ट्रेवलिंग ऑल ओवर। बेस उनका जो था, उनके वालिद जो थे वो फौज में थे। मेरे जो दादा जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो लास्ट स्टॉप शायद उनका भोपाल था। अच्छा। बट माई फादर वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग। पढ़े कलकत्ता में, पढ़े अलीगढ़ में, फिर बॉम्बे में, कलकत्ता में काम किया, फिर क्वेटा में आके काम किया। अब्दुल समद अचकजई जो थे, हमारे अचकजई साहब के वालिद, इन्होंने अखबार निकाला था पार्टीशन से पहले, उसमें आके काम किया उन्होंने। तो वो ही वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग। तो हम पेशावर में वहां के सेटल हुए। तो मैंने जब अपना कॉलेज में गया, इंटरमीडिएट जब किया, तो उसके बाद फिर मैं वालिद साहब के साथ उनके जर्नलिज्म में 1965 से अटैच था। तो घर घर में क्योंकि वो काम करते थे, मुझे कहते थे टाइप करो, तो मैं बैठ के वो उनकी अंग्रेजी की टाइप करता था। फिर वो वही वही टाइप लेके मैं फिर टेलीग्राफ ऑफिस जाके तो उसको खबर भेज के दे के आता था डॉन के लिए। एट वन टाइम ही वाज रिप्रेजेंटिंग लाइक 23 न्यूज़पेपर्स इन पेशावर। माशाल्लाह। सो फॉर्मल जर्नलिज्म का आगाज जहां से आपने लिखना शुरू कर दिया अखबार में, वो किस साल से होता है? अच्छा, 1965 में फिर मैंने अप्रेंटिस ज्वाइन किया। लोकल अखबार था, खैबर मेल इंग्लिश का, बड़ा पुराना अखबार था उसमें। और 67 में आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट। एक ढाका का अखबार था, आजाद, बंगाली का अखबार था। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया पेशावर में। और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती थी, खत के जरिए हम भेजते थे। 2 महीने बाद वो खत पहुंचता था, 3 महीने बाद वो छपता था पूरा लेटर एक जो। उसके बाद 1968 में आई ज्वाइंट पीपीआई, जो न्यूज एजेंसी थी। और इस तरह फिर वो आगे चलता गया कॉरेस्पॉन्डेंट। अयूब खान का दौरे हुकूमत था कि अयूब खान जा चुके थे? अयूब खान उस वक्त जा रहे थे। 67 में आई वाज लाइक एक्टिव इन लोगों से मिलना, पॉलिटिशियन से मिलना, कवर करना। तो आई सॉ फॉर माई सेल्फ, जब अयूब खान साहब पेशावर आए और एक जलसा कर रहे थे वो, और वो लड़का खड़ा हुआ और उसने जब वो फायर किया अयूब खान पे, दैट वाज द पॉइंट व्हेन अयूब खान वाज गॉन, यू नो।
اچھا کسی نے تو ایوب میں خان کو فائر بھی کیا؟ جی جی ایوب پشاور میں بہت مشہور واقعہ. ایوب خان جلسہ کر رہے تھے اور نیچے آڈینس میں سے ایک لڑکا اٹھا اور پسٹل نکال کے اس نے فائر کیے, اور اس لڑکے سے کوئی میرے خیال ہے 10 یارڈ لیفٹ سائڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ وہ جرنلسٹوں کا انکلوجر تھا. اور ایوب خان صاحب اس فائر سے ایک دم جھک کے نیچے میز کے نیچے گھس گئے. ویسے شاہین سے بھائی صاحب یہ آپ نے جو قصہ سنایا نا شہباز شریف کی حکومت کو, اس پہ ایک اور FIR آپ کے خلاف کٹ سکتی ہے کہ نہیں یہ تو سر یہ ہسٹری کا شاید ریکارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. وہ میز کے نیچے گھس گئے تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا, ڈرپوکو بھاگو پشتوں میں, کیونکہ آڈینس پشاور کی تھی. ٹھیک ہے, دیٹ واز دی اسٹارٹ آف ایوب خان, مطلب دا اینڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہے وہ ایک میز کے نیچے چھپ گئے؟ بالکل گھس گئے. اچھا, اور وہ اس وقت پاکستان ٹائمز جو تھا وہ گورنمنٹ کا اخبار تھا, اور جو آپ کا جو بڑا آرگنائزیشن تھا اس میں ایک پاکستان ٹائمز تھا. اس گورنمنٹ کے اخبار میں اگلے دن پورے ہاف پیج پہ وہ خبر چھپی, تصویر چھپی ان کی میز کے نیچے گھسنے کی, اور پورا یس وہ موجود ہے, تو ریکارڈ میں موجود ہے. آپ نے تو میرا کام بڑا آسان کر دیا. یعنی ایک پاکستان تھا جہاں فیلڈ مارشل ایوب خان کی میز کے نیچے چھپنے کی, ٹھیک ہے کہ گولی چلی, وہ گھبرا گئے, ان کو پناہ لینی تھی, ہیومن ریسپانس ہے, لیکن وہ تصویر اتنی حقیقت پسندانہ معاشرہ ایگزسٹ کرتا تھا کہ وہ تصویر چھپ گئی. آئیکونک اس تصویر نے, اور اس دن ایوب خان کی حکومت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے تھوڑے دن وہ چلتے رہے, بھٹو صاحب نے پھر وہ اپنا نکل کے پارٹی لانچ کی, اور پھر وہ جلسے جلوس شروع کر دیے اور سارا کچھ, بٹ ایوب خان واز گون آن دیٹ ڈے اینڈ آئی واز اے وٹنس ٹو دیٹ شوٹنگ. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھدار ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ تصویر ہونی ہی نہیں چاہیے, ایویڈنس ہونی ہی نہیں چاہیے کسی چیز کی. ہو گئی اب سمجھدار, لیکن وہ اتنے زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہوئے. ہمارے پشاور میں اور خاص کر ٹرائبل ایریاز میں ایک بڑا عام فہم لفظ ہے, جب قانون کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں کہتے ہیں کہ جی یہاں قانون کی بات نہ کرو, یہاں ٹوپک زما قانون, مطلب the gun is my law. Gun is my law. اور وہاں پہ فلم بھی بنی ہے, ٹوپک زما قانون پشتو کی ایک بڑی مشہور فلم ہے جو پشتو لینگویج. تو وہاں ہوتا ہی یہ تھا, ٹرائبل ایریا میں تو کوئی لا تھا نہیں, کوئی, تو وہاں تو ہر ایک کے پاس گن ہوتی تھی, تو وہاں ٹوپک واز دا لا. شاہین صاحب یہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ زیادتی کی آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں قانون نہیں تھا. جو ٹرائبل ایریاز کا تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قانون میں پھر جان ہے, اس میں ایک سبسٹنس ہے, اس میں ایک ان کا اپنا قانون تھا. دیکھیے اپنا ٹرائبل سسٹم تھا نا ان کا. یہ جو ہمارا بنایا ہوا قانون ہے پاکستان میں, یہ تو بہت کمزور ہے. یہ کمزور ہے, یہ تو ہمارے سیٹلڈ ایریا کا تھا نا, جو مجسٹریٹس اور پولیس اور یہ وہ ٹرائبل ایریا میں نہیں ہوتا تھا. یہ ہمارے پشاور سے کوئی 10 میل دور ٹرائبل ایریا شروع ہوتا ہے, جہاں جمرود اور لنڈی کوتل خیبر ایجنسی جو ہے. آپ مرڈر کرتے تھے یہاں سے لوگ, اور 10 میل بھاگ کے, تو وہ اف دے انٹر دا ٹرائبل ایریا پھر کوئی انہیں ٹچ نہیں کر سکتا, nobody can go there. اور تو یہ اکثر ہوتا تھا کہ جی مفرور چلا گیا, مفرور ہو گیا جی, چلا گیا ٹرائبل ایریا. تو وہاں پہ ٹوپک جو گن واز دا لا. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو ٹوڈے بیچ میں بہت سارے مارشل لا بھی آئے, ڈکٹیٹرز بھی آئے, پولیٹیشینز بھی آئے. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہ پرانا ٹوپک زما قانون جو ہے نا وہ پورے پاکستان پہ لاگو کر دیا ہے کہ جی بس اب جس کے پاس گن ہے وہی لا ہے, اور باقی کوئی چیز نتھنگ ایگزسٹ. لیکن ڈو یو تھنک دس از سسٹینیبل؟ It is not sustainable. It depends on person to person, and you know کہ person how long a person can live or continue to, کتنے دن وہ حکومت کر سکتا. ایوب خان 8-10 سال انہوں نے حکومت کی, ضیاء الحق نے کی, مگر they have to go at a time comes when they have to go. تو وہ law is only until the man who has the gun, وہ اس وقت تک ہی law ہوتا ہے, وہ پھر وہ چلا گیا. تو یہ والا سسٹینیبل تو بالکل نہیں ہے. اور ان کے تو ارد گرد اتنے بڑے بڑے وہ پھندے ارد گرد لٹک رہے ہیں کہ جدھر منہ موڑے ادھر ایک بندہ ہے, تو پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نکلنا کہاں سے ہم نے. بھائی صاحب آپ نے اتنا زمانے کا تغیر و تبدل دیکھا, ایوب خان کی حکومت کو مضبوط دیکھا, گرتے دیکھا, یحییٰ خان کا تکبر دیکھا, یحییٰ خان کا انجام دیکھا,
بھٹو کا تکبر دیکھا، بھٹو کا دردناک انجام دیکھا، جنرل ضیاء الحق کا تکبر دیکھا، جنرل ضیاء الحق کی بعد میں کوئی جسم کا نشان نہیں بچ سکا، ان کے پاس کچھ ہڈی بوٹی ان کی نہیں بچی، وہ بھی آپ نے سین دیکھا. پھر 90 کی آپ نے دیکھی، پھر جنرل مشرف کا آپ نے تکبر دیکھا، ان کی ایروگنس دیکھی، پھر آپ نے دیکھا کیسے وہ ڈرتے پھرتے تھے. یہ جو ابھی ہو رہا ہے الائنس ہے آصف علی زرداری، نواز شریف اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل عاصم کا، اس کو کہاں جاتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تین فورسز اکٹھی ہوئی ہوئی. سر یہ تو ایک ٹوٹلی ان نیچرل الائنس ہے، ٹوٹلی. یہ تو ایک ایڈمیشن ہے پولیٹیشنز کا کہ ہم چاہے جتنی پارٹیز مل جائیں، ہمارے اندر اتنی اب ہمت نہیں ہے اور پاسبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کا جس کو کہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں. تو وہ جا کے پیچھے چھپ گئے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چھپ گئے، وردی کے پیچھے چھپ گئے جن کو وہ روز کھڑے ہو کے گالیاں دیتے تھے. آپ کو بھی پتہ، یہ تو ابھی ریسنٹلی بات ہے، نواز شریف صاحب کھڑے ہو کے وہ باجوہ میں تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا، آپ کے زرداری صاحب میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، جرنیلوں کا میں یہ کر دوں گا. یہ سب اپنے آپ کرتے تھے. اس وقت ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چیلنج کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو. اب ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ تھرڈ فورس جب ایمرج ہوئی ہے اور تھرڈ فورس کو لوگوں نے ویلکم کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ جی یہ ایک بیٹر آپشن ہے، تو ان سب کی پالیٹکس تو ختم ہو گئی. یہ جا کے پیچھے چھپ گئے ہیں اب ایک فوجی کے، اور فوجی صاحب جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی بندوق میرے ہاتھ میں، میں جو مرضی کروں گا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اب وہ کر رہے ہیں. مگر دس از ناٹ، آپ نے پوچھا سسٹینیبل، اٹ از ناٹ سسٹینیبل. تھوڑے دن چلا لیں گے، مگر ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ تھوڑے دن بھی نہیں چلا سکتے، مجھے کیونکہ ان کو پاور پالیٹکس کے جو لاز ہیں، جیسے 48 لاز آف پاور ہیں، اس کو جب میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سارا اس نظام کو چلانے کے لیے سارا زور جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو اور ان کی فوج کو لگانا پڑ رہا ہے. اور اس کے بینیفیشری جو ہیں اپیرنٹلی فرنٹ کے اوپر، وہ نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں، بلاول ہیں. مجھے یہ چیز بھی بہت ان نیچرل لگتی ہے. اگر اس میں سے عمران خان کو اس ایکویشن سے دیکھیے نہیں، نکال بھی لیں، عمران خان تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو متحد رکھنے کا جو رول ہے وہ عمران خان. ایگزیکٹلی وہی ہے. ایک وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نا جسے دیکھ کے سب ڈر جاتے ہیں، تو عمران خان تو اس وقت پولیٹیکل ایرینا میں ان لوگوں کے لیے وہ ڈنڈا بنے ہوئے ہیں. مگر یہ پیچھے چھپ گئے جا کے فوج کے. جس دن فوج کو یقین ہو گیا کہ جی میں اب کنٹرول میں ہوں اور مجھے ان لوگوں کی یہ ڈمیز اور یہ جو پیچھے آگے میرے گھوم رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو کسی نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. ان کے پیچھے تو 10 15 15 20 کیس، بلینز کے کیس ہیں. ان سب کو انہوں نے معاف کر کے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. مگر یہ چل نہیں سکتا. الائنس ان کا ہے ہی ان نیچرل، اور یہ رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ آپ کے یہ خوف جو بیٹھا ہوا ہے عمران خان کا یہ موجود ہے. اب اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جی سب کچھ کر لیں، وہ خوف اپنی جگہ ہے، عمران خان تو ہوگا. لیکن کیا عمران کریں؟ خان کے بارے میں ان کے ارادے کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں آپ سے. تو وہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک عمران خان ہے ان کا کوئی پلان نہیں چل سکتا. اب انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ عمران خان کو ہٹا دیں، شارٹ بھی کیا اس کو، اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہو گئے. مگر یہ کہ وہ ہی از دیر، اور وہ چپ کر کے اب 2 مہینے سے بیٹھے ہوئے، کوئی جلسہ نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے. پھر بھی وہ ڈر لگا ہوا ہے. ہر پارٹی کا جو لیڈر کھڑا ہوتا ہے، تقریر کرتا ہے، وہ عمران خان کے خلاف کرتا ہے. یعنی سچویشن دیکھیں، اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، اتنی بڑی فوج ہے، ہر چیز ہے، اٹیک صرف عمران خان پہ ہوتا ہے. اور وہ اس لیے کہ اب یہ پھنسے ایسے برے ہیں، یعنی سینڈوچ اس طرح ہوئے کہ ایک طرف آئی ایم ایف نے ٹائم دے دیا کہ جی آپ نے الیکشن کرانے ہی کرانے، ورنہ ہم آپ کی نئی گورنمنٹ سے بات کریں گے. اور 9 منتھ کا جو پیریڈ ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، بہت ایزی ہے. انہوں نے جو اسٹینڈ بائی جو ارینجمنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ٹیمپرری ہے یہ. آپ 9 منتھ کے اس میں آپ نے نئی گورنمنٹ کھڑی کرنی ہے، الیکٹڈ، فیئرلی اینڈ جینوئنلی الیکٹڈ، اور وہ مارچ میں ہوگی. مارچ تک آپ لے آئیں. اب آپ بیکورڈ اگر آپ کلاک رن کریں تو وہ 2-3 مہینے پہلے آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے، 2-3 مہینے پہلے آپ کو ڈیزالو کرنے پڑے گی، 3 گورنمنٹ آئیں گی جائیں گی. کیا ہوگا؟ فوج نے اپنے ہاتھ پہ سارا کچھ لے لیا، اکانومی بھی لے لی ہے، پالیٹکس بھی لے لی ہے، جوڈیشری بھی لے لی ہے. تو سارے پھندے تو فوج کے گلے میں جائیں گے.
بلکہ سے بھائی صاحب میں اور سوچتا ہوں کہ جس طرح کا الیکشن آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے کراچی میں کر کے دکھایا ہے، جس کے نتیجے میں جی وہاں پر جی جی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف تو باہر رہ گئے ہیں، اور وہاں پر وہاب صاحب جو ہیں وہ وہاں کے میئر بن گئے ہیں، ڈپٹی میئر بھی پیپلز پارٹی کا آ گیا ہے۔ اگر ایسا ہی الیکشن پورے ملک میں کروائے جیسے بھی گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں تو اس یہ کو بالکل بات ہے، یہی صحیح ہے، لیکن یہ جو الیکشنز کرائے دے ور اونلی ٹریلرز اینڈ ٹرائل رنز، ہوں، کیونکہ کراچی کا الیکشن 300-400 ووٹر تھے وہاں پہ، چھوٹا سا لوکل باڈیز کا الیکشن تھا جس میں 300-400 لوگوں نے الیکٹ ہونا تھا اور پھر ووٹ کرنا تھا۔ گلگت بلتستان میں تو اس سے بھی کم ووٹر تھے۔ دیز آر مینیجیبل، اور انہوں نے مینیج کر لیے، سینٹ میں بیٹھ کے جو الیکٹڈ ہیں ان کو مینیج کر لیتے ہیں، ادھر ووٹ دے دو ادھر دے دو، ہو جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں جب آپ الیکشن کرائیں گے، ہزاروں کے قریب کینڈیڈیٹس ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ووٹرز ہوں گے، آپ کے پوری پالیٹکس ہوگی، جلسے جلوس ہنگامے، اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس جب تک کانفیڈنس آپ نہیں ہوں گے کہ ہم یہ مینیج کریں گے، یہ میری آپ لکھ لیں، جب تک یہ پوری طرح کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے کہ ہم مینیج کر لیں گے، اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگا آپ اچھا دیکھیں کو، دیٹ از باٹم اون چودھری صاحب جنہیں آج کل لائن۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنموں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، which I find very مطلب اگر آپ بھی سینئر ہیں وہ بھی سینئر ہیں، مجھے لفظ سینئر پہ بھی شک ہونے لگ گیا۔ نہیں سینئر وینئر کوئی نہیں ہے سر، ہم سب آپس میں کلیگ ہیں، وہ سینئر ہوں گے۔ اون چودھری صاحب نے ریسپیکٹیبل اون چودھری صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی ہے، سپریم کورٹ میں فائل کی ہے کہ تحریک انصاف کو انصاف کو ہٹا ہٹایا جائے، بین کیا جائے، بیکاز یہ ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے حملے کیے، اسٹیٹمنٹ تھے۔ لیکن کر لے بین، پہلے بھی کئی دفعہ یہی میں بتا رہا ہوں، آپ جو مجھے 60 سال کا پوچھا، اس میں کئی پارٹیز کو بین ہوتے بھی دیکھا میں نے۔ نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، اس کو بھٹو صاحب نے بین کیا، وہ اے این پی بن گئی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ ہوں، اس کے لوگ تو کہیں نہیں گئے، آپ بین کر دیں، پارٹی کا نام ہٹا دیں گے نا، زیادہ سے زیادہ آپ وہاں سے آپ الیکشن کمیشن سے نکال دیا، وہ کسی اور نہ اے این پی کے نام سے رجسٹر ہو گئی، پھر وہ سارے ویسے کے ویسے ہی ہو گئے، وہی لیڈر۔ بلوچستان کی پارٹیز کو بھی بین کیا۔ جی، کئی پارٹیز کو بین کیا، کچھ عوامی لیگ کو بین کیا تھا، کیا کیا ختم، اس کو روک سکے کوئی؟ تو بین کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ اگر پی ٹی آئی کو بین کر دیں تو وہ پی ٹی آئی پے کر کے کر دے یا جیم کر کے کر دے، کسی اور نام سے آ جائے گی۔ جب تک لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہے ابھی تک، یہ ایک ووٹر جو ہے نا ان کا نہیں توڑ سکے، جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں یا وہ جو آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں۔ اور یہی سب سے بڑی ان کی پرابلم ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن لوگ عمران خان سے، حالانکہ وہ چپ ہے مگر لوگ ہٹ نہیں رہے، اور لیکن لوگ if I play the devil's card, if I play the ہاں devil, جی، I become the devil's advocate، اور میں کہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں کہ سواری کہ انہوں نے مئی 9، کیونکہ میرا انالیسس یہ ہے کہ مئی 9 جو ہے وہ ایک خود ساختہ پلان تھا، ایک کریٹڈ اسکرپٹ تھا، بیکاز میں مئی 9 کے بارے میں جتنا بھی دیکھتا ہوں، اس کے پہلے کے حالات کو، اس کے بعد کے حالات کو، جس طرح سے اس کو کیپٹلائز کیا گیا، تو میرا انالیسس یہ ہے، میرا ہمبل انالیسس ہے، جو غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ جب آپ اس کو لاجک کی لینس سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ چیز کوئی قدرتی طور پر ہوئی نہیں ہے، نیچرل رسپانس نہیں تھا، بلکہ اس کو بلڈ اپ کیا گیا، اس کو آرکیسٹریٹ کیا گیا۔ اچھا، اب اس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ لوگوں کو مجبور کیا گیا، انہوں نے معافیاں مانگی، تحریک انصاف چھوڑ دیا، پریس کانفرنسز کی، عمران خان کے خلاف وعدہ مواعظ، ایسا لگتا ہے کہ شاید جو چوہان صاحب ہیں، فیضل الرحمان چوہان، وہ بہت سارے بن جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہاں اب آدھی تحریک انصاف اگر گرفتار نہیں ہے تو روپوش ہے۔ ابھی تک میرا خیال ہے کہ شہریار آفریدی باہر نہیں آ سکے، علی احمد خان باہر نہیں آ سکے، ڈاکٹر یاسمین راشد باہر نہیں آ سکی ہیں، اسد کیسر اپنی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، تو محمود الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی۔ تو ایسے حالات میں آپ کو، تو مجھے دیکھنا، میرے پوائنٹ آف ویو سے، اگر میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، میرے پوائنٹ آف ویو سے عمران خان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے، کھڑے کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، فنڈ موبلائزیشن نہیں ہوگی، جھنڈے بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، لکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میں آسانی سے یہ کہہ سکوں گا کہ چونکہ مئی 9 کے جرم کے نتیجے میں، احساس جرم میں، تحریک انصاف کے لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، پارٹی تتر بتر ہو گئی تھی، اس لیے تحریک انصاف جس کے پاس 160-70 سیٹیں تھیں، اب اس کے پاس 50 سیٹیں رہ گئی ہیں، تو اس کو کیسے آپ ڈیفائی کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو اینگل یہ ہے جس میں آپ نے دیکھا، ایک میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بتا دیں آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آرکسٹریٹڈ تھا مئی 9، انہوں نے ابھی اعلان کیا آئی ایس پی آر نے کہ ہم نے 4-5 جنرل، 7 بریگیڈیئر اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو
پکڑ لیا ہے اور ان کا ٹرائل ہو رہا ہے ملٹری کورٹ میں. ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 3 میجر 7 اور بریگیڈیئر اور 7 بریگیڈیئر. کچھ لیڈی اچھا، وائس. اب یہ تو ذرا بتائیں کہ ان کا ٹرائل کس چیز میں ہو رہا ہے؟ جدے ابیٹمنٹ ہو رہی ہے یہ سارے جو اٹیک ہوئے تھے اس کروانے میں، یا اس کو نہیں روکنے میں، یا ان کا ساتھ دینے میں، یا ان کا کیا قصور تھا؟ ذرا بتایا تو جائے. اور اگر وہ ساتھ تھے تو پھر تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جی وہ لوگ فوجی تھے، ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا لوگوں سے کہ آؤ اور اٹیک کرو، تو ان کو تو انہوں نے الزام لگا دیا نا، چارج کر دیا ہے اور سزا بھی دے دیں گے. بٹ واٹ از دا چارج کہ انہوں نے کروایا یہ، اور اس کے علاوہ کیا چارج ہوگا ان کے؟ آپ ذرا بتائیں. تو یہ تو آپ کی بات جو ہے کہ یہ سارا ملی بھگت تھی. ملی بھگت تو انہوں نے خود مان لی کہ جی ہمارے اتنے سینئر آفیسر جو تھے وہ ملے ہوئے تھے اس میں. اچھا، جو ہمیں پتہ چلا ہے ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ سے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس کے اوپر سسپینڈ یا سیک کیا گیا ہے. وہ جو بھی آپ لفظ کہتے سر، لفظوں کا ہیر پھیر چھوڑ دیں. اصل بات تو وہی ہے نا کہ کوئی وہاں روکنے والا نہیں تھا، کسی نے روکا ہے ان کو کہ جی مت روکے ان لوگوں کو اٹیک کرنے جانا، جو بلایا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں، شاہد خاقان عباسی صاحب دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، لاجیکل آدمی ہے، ریشنل پرسنالٹی ہیں، ایک ٹی وی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا ہے، کوئی ٹرائل نہیں ہوا، کوئی ٹرائل ہو بھی نہیں رہا ہے، صرف نیگلیجنس میں نہیں کر سکتے. ٹرائل کریں گے تو یہ ساری باتیں بتانی پڑیں گی نا، پھر ماننی پڑیں گی، پھر تو سارا کا سارا کیس ہی ان کا ختم ہو جائے گا. اگر ٹرائل کریں تو کیا ثابت کریں گے کہ جی آپ نے یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا، آپ نے ان کی ابیٹمنٹ کی، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے آپ، یا کیا وجہ تھی؟ تو ثابت ہو گیا آپ پہ کہ یہ ملے ہوئے. لیکن میں اس چیز پہ آتا ہوں نا کہ آپ کو یہ اعتماد ہے کہ ایک مینج جعلی رگڈ الیکشن کروانا اور اس کو مینج کر کے دنیا کے سامنے سیل کرنا، آئی ایم ایف کے سامنے، امریکہ کے سامنے، برطانیہ، مشکل ہو جائے گا. مجھے شک ہے کہ ان کو ایک گرین سگنل ہے باہر کی طاقتوں سے. باہر کی طاقتیں انہیں کہتی ہیں کہ بھئی عمران خان اور پی ٹی آئی کا آپ خاتمہ کریں تو ہم آپ کو ایک لیز آف لائف دیں گے، پیسہ دیں گے، روپیہ دیں گے، اسٹیبلائز کریں گے. معاملہ تھوڑا سا بڑا ہے، معاملہ صرف نواز اور زرداری کی حد تک نہیں ہے، معاملے کا تعلق شاید ہندوستان، چین وغیرہ سے بھی ہے. مجھے کچھ ایسا لگتا ہے، اگر آپ شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو ابھی کے حوالے سے ہندوستان کے ساتھ کی ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ورچوئل سمٹ کے اندر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی کھیل ہے. کھیل تو بڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کراچی کے الیکشن کی طرح کا الیکشن پورے پاکستان میں آپ یہ کرا دیں تو مان لے گی؟ یا فرض کرے دنیا اگر انڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے، کیا پاکستان کے لوگ مان لیں گے؟ اور کیا پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، جسے اسٹیبلٹی کہتے ہیں آئی ایم ایف والے اور باقی چائنا والے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں؟ کیا انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ آپ ایک ٹوٹلی ریگڈ اور شام الیکشن کرا لیں تو وہ نہیں آئے گی. تو پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں آپ کھڑے. اگر آپ اتنی پارٹیز کے ساتھ مل کے، پوری فوج ان کے پیچھے، پوری فوج اکانومی بھی دیکھ رہی ہے، یہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ یہ کنٹرول نہیں کر سک رہا ہے. 14 مہینے ہو گئے ان کو، اور ابھی 4-6 مہینے اور ہو جائیں گے، اور یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو اور دنیا کہہ رہی ہے آپ اسٹیبلٹی لائیں، اور اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، تو کیا ریگڈ الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ تو کیسے آئے گی؟ لیکن اگر آپ ان کے لینس سے دیکھیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے چیزیں کنٹرول کر لی ہیں، سارا ملک سہم گیا ہے، کوئی میڈیا بولتا نہیں ہے. جو پاکستان میں جو ویلاگر ہیں وہ اپنے ویلاگ اب نہیں کر پاتے ہیں، لوگ ٹویٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں تو ایسی معصوم لڑکیوں سے بھی میری بات ہوئی ہے جو گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ ہم گئے تھے جلسے میں، ہمیں کوئی فلاں اٹھا کے نہ لے جائے. تو انڈر دی سرکمسٹانسز ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے 400-500 جو بولنے والے پاکستانی ایکسپرٹس ہیں، زیادہ تر امریکہ میں، جس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں، اگر ان کو خاموش کروا دیا جائے تو پھر معاملہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں، خاموش ہونے سے نہیں ہوتا سر. آپ نے جب الیکشن کرانا ہے تو آپ نے اوپن تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے کیمپیننگ تو کرنے کی اجازت دیں گے، آپ ریلیز کی اجازت دیں گے، آپ لوگوں کو تقریریں کرنے دیں گے، آپ لوگوں کو کنٹیسٹ کرنے دیں گے، کینڈیڈیٹس ہوں گے، الیکشن سمبلز ہوں گے. بھلے وہ پی ٹی آئی کا سمبل نہ ہو، کوئی اور ہو، عمران خان کسی اور کو انڈورس کر دیتا ہے تو لوگ، آپ کے خیال میں لوگ ان کے بعد جو بیٹ کو ووٹ دیتے ہیں وہ کسی اور کو ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے؟ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کا کلٹ آپ کہہ لیں یا ان کی پارٹی کہہ لیں، یا اس کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. الیکشن آپ کرائیں گے جس دن، یہ سارا معاملہ کھلے گا، اور جب یہ کھلے گا پھر آپ
کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. لیٹ می تو بی یہ ایڈوکیٹ، کہتے ہیں کہ ووٹ دینے سے فرق نہیں پڑتا، ووٹ گننے والے سے فرق پڑتا. اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے، میں نے بھی یہ خبر پڑھی تھی کہیں کہ وہ دوبارہ ڈی ایس ایل سسٹم یا کون سا سسٹم یا پہلے وہ جو بیٹھ گیا تھا یا کیا، اور وہ دوبارہ آر ٹی ایس سسٹم دوبارہ لے جائے گا. آپ کوئی سا سسٹم لے آئیں سر، بات یہ ہے کہ جب لوگ نکلیں گے اور لوگ نظر آئیں گے لوگوں کو نکلتے ہوئے، اور میڈیا تو ہوگا نا. میڈیا کو آپ بند تو نہیں کر سکتے. کیمرے، پرائیویٹ کیمرے، میڈیا کے کیمرے، انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن، انٹرنیشنل مانیٹر، سارے لوگ موجود ہوں گے. اور وہ جب دیکھ کے کہیں گے کہ جی اتنے لوگ تو نکلے تھے اور ووٹ اتنے کم نکلے یا اتنے زیادہ نکلے، یہ کیا ہے؟ تب اگر کوشچن اٹھیں گے تو پھر وہ اسٹیبلٹی تو نہیں آتی. آپ زبردستی کر کے اسٹیبلٹی لے آئیں تو لے آئیں، کہہ دیں کہ جی آ گئی دنیا مان لے، آئی ڈونٹ نو کتنے دن چلتے. مگر آپ یہ دیکھیے نا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جس طرح سے ایک ہی دن میں الیکٹڈ چیف منسٹر آف گلگت بلتستان خالد خورشید کو پہلے ایک عدالت سے ہٹایا گیا، پھر جب اس کی پارٹی اپنا نیا چیف منسٹر منتخب کرنے لگی تو اسمبلی کو ایک اور جج صاحب نے بند کروا دیا، پولیس نے آ کے ممبر پارلیمنٹس کو وہاں سے نکال دیا، اسپیکر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، نیشنل جو اسمبلی ہے وہاں کی پروونشل اسمبلی گلگت بلتستان کی، اس کو تالے لگا دیے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت ہی تمطراق سے چند برس پہلے وہاں اسمبلی دی گئی، گورنرشپ دی گئی، وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. تو جس انسلٹنگ طریقے سے وہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کی بےزتی کی گئی ہے، یہاں مجھے لاہور اسلام آباد میں تو کوئی کسی کے کان پہ جون رینگتی نظر نہیں آ رہی. ٹوپک زمہ قانون ہے نا جی، ابھی تو چل رہا ہے نا. ابھی تو بندوق میرا قانون ہے، چاہے وہ گلگت ہو، چاہے کراچی ہو، یا میئر ہو، چاہے یہ ہو. مگر ایک جب پورا الیکشن، ایک جنرل الیکشن جب آپ کرتے ہیں تو جنرل الیکشن کی فضا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس فضا کو آپ کنٹرول کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اور خاص کر اس میں رول ہوگا عمران خان کیا رول اختیار کرتے ہیں، کیا وہ اس وقت تک موجود ہوتے ہیں پولیٹیکل سین پہ کہ نہیں ہوتے، وہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، کسی اور نام سے وہ آتے ہیں، یعنی دیز آر آل امپونڈریبل. ابھی تک یہ لیکن اب ڈیسائیڈ نہیں عمران ہوا. خان کو جیل میں بند کر دیا انہوں نے دہشت گرد وغیرہ بنا کے، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ جیل سے روز ایک ویڈیو آ جایا کرے گی کہ جی اب آپ یہ کریں اور یہ کریں. وہ آج کل کیسے آئے گی؟ وہ تو ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے، انکمینیکاڈو کر دیں گے، دنیا دیکھ نہیں سکے گی. یہی تو ان کا گول ہے. سر کر دیں وہ جو بھی کچھ کرنا ہے، لیکن آج کل کا عمران خان صاحب کے آج کل بھی تو ویڈیوز آ رہے ہیں نا، روز ایک ایڈریس ٹو دا نیشن ان کا آ جاتا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں زمان پاک میں ہے نا، وہ ایڈریس ٹو دا نیشن کرتے ہیں. یہ جب ان کو مچھر جیل میں بند کر دیں، ان کو سیال کو کہیں جا کے بند کر دیں گے تہاڑ جیل میں، تو وہاں سے تو ان کی کوئی پریس سے بات نہیں ہو سکے گی، ان کا کوئی پیغام نہیں آ سکے گا. یہی ان کا گول لگتا ہے. دیکھیں اب یہ تو خیر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں گے یہ ساری سچویشن. اگر یہ کانفیڈنٹ ہوئے کہ ہم کر لیں گے تو پھر تو الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن اگر ایک بہت بڑا میس اپ ہوا تو پھر ان کا تو یہ سارا فیل ہو جائے گا. اور الیکشن اگر یہ کر لیا انہوں نے، کنٹرول کر لیا اور لوگوں نے مانا نہیں تو بھی ایک میس اپ ہے. لوگ مانیں گے کیسے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا. ڈرٹ کے یہ وہ پرانے 60s 70s کا تو دور نہیں ہے یہ. اب تو انٹرنیٹ اور ٹیلی فون اور سیل فون کا اور موبائل فون کا دور ہے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ یہ آپ پورے کے پورے پاپولیشن کو اور 60% آف یور الیکٹریٹ جو کہ ینگ لوگ ہیں ان کو آپ دبا دیں کہ جی بس ہم نے کر لیا اور بھاگ جاؤ تم. اب یہ دیکھیں، لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. دیکھیے عمران خان صاحب نے مارچ 2022 میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کے ہاتھ میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں. اس میں بیسک اسمپشن یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے حقائق آتے ہیں، ان کو حقیقتوں کا پتہ ہوتا ہے، انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے، پھر ذہن ریئیکٹ کرتا ہے. جیسے صرف 24 گھنٹے پہلے جب ایک ویڈیو سامنے آ گئی کہ کیسے ایک اونچی ذات کے ایک شخص نے ایک آداس واسی کے اوپر پیشاب کیا، بات تو کئی مہینے پرانی تھی، لیکن جب ویڈیو آ گئی ہے اس کی گرفتاری ہو گئی. وہاں کے چیف منسٹر نے جا کے اس آداس واسی کو اپنے گھر بلایا اور اس کے پاؤں دھوئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے. وہاں کے چیف منسٹر نے پاؤں دھوئے، اور جس آدمی نے وہ بدتمیزی کی تھی، اس نے وہ جو اس کے ساتھ ایک ریشل ایکٹ کیا تھا، اس کے گھر کو وہاں کی پولیس نے مسمار کر دیا. یہ ہوا اخلاقی ریسپانس. لیکن پاکستان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ذہنی اور اخلاقی فوتگی ہو چکی ہے. یہاں موت ہو گئی ہے. یہاں پر تمام حقائق، اب یہ گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے جس طرح ایسے ہی لگتا ہے. ہاں آپ کو ایسے ہی لگتا ہے اور بالکل ایسے ہی لگتا ہے، لیکن یہ کہ بعض وقت
ایک ایونٹ جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں جیسے پی ٹی آئی کا یہ آپ اگر ایگزامپل لے لیں، بہت اچھی طرح جا رہے تھے، ہر چیز گڈی گڈی اوپر چڑھے ہوئے تھے سب جگہ. ایک ایونٹ ہوا جس کو کہ انہوں نے یوز کیا، مس یوز کیا، ہینڈل کیا، مینوپولیٹ کیا، اور وہ سارا ان کو انہوں نے اس ایونٹ کی وجہ سے اب دبا کے رکھا ہوا ہے. اس کو اب یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے ایک ایونٹ مینوفیکچر کیا، مینوفیکچر بھی کیا، لیکن دیکھیے یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا. الیکشن میں آپ اگر گئے اور وہاں پہ لوگ اگر پشاور میں اور خاص کر کے پی کے میں اگر آپ نے دھاندلی کی، بے ایمانی کی، تو لوگ تو بندوقیں لے کے آ جائیں گے. اگر وائلنس ہو گئی الیکشن میں، اور بہت سی جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کا الیکشن تو گیا اور آپ کا وہ کنٹرول بھی گیا. وہ آپ نے جو ایک دہشت کا جو فیئر بٹھایا ہوا ہے وہ بھی اگر اڑ گیا تو پھر تو لڑائی آپس میں انار کی لڑائی مار کٹائی، تو وہ الیکشن تو گیا. ہم نے سیاست پہ بات کر لی 30 منٹ سے زیادہ، تھوڑا صحافت کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، معاشرے کے حوالے سے دیکھ لیں. دیکھیں، ایک آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان کے گھر میں ان کا پوتا جو ہے غالباً گوہر صاحب کا بچہ، وہ باہر سے آیا اور وہ ویسے ہی نعرے مار رہا تھا، باہر سے جلوس سے سنتا آیا ایوب کتا ہے. جی تو جی، ایوب خان نے ریئلائز کیا کہ یار بہت ہو گئی ہے میری. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دور اور تھا، سینسٹیوٹی اور تھی. ایوب خان کے اندر ان میں ایک شرم تھی، ان کے اندر ایک حیا تھی. لیکن اب جس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی شرم، حیا، کوئی خوف، کوئی یہاں پر پریشانی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ضیاء الحق کے دور کا ایک واقعہ سنا دوں. وہ بھی مارشل لا تھا، پریس کے اوپر پابندیاں تھیں، پولیٹیکل جو ہے وہ آپ فریڈم لکھنے کی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر اکنامک سائٹ پہ کافی فریڈم تھی اس زمانے میں لکھنے کی، کیونکہ میں اس وقت ڈان کے ساتھ اٹیچ تھا. اچھا. اور ڈان کے مالک جو تھے وہ ضیاء الحق صاحب کے ہوم منسٹر تھے، کیا نام تھا؟ ہارون صاحب. ہارون صاحب. محمود ہارون صاحب ان کے ہوم منسٹر، جی ہاں، انٹیریئر منسٹر تھے. تو ہمیں مطلب ہے کہ ایک طرح سے کافی انویسٹیگیٹو رپورٹ کرنے کی اور اس کی آزادی تھی. پتہ اس طرح چلا کہ آزادی ہے واقعی. اور میں نے ایک رپورٹ لکھی ہے ایک اسٹاک ایکسچینج کی کہ جی یہ 10 کمپنیز جو ہیں یہ دی آر دی بگیسٹ ڈیفالٹرز اور ٹیکس ایویڈرز ان پاکستان. اچھا. ایک رپورٹ ان کے اینول رپورٹ آتی ہے، اس سے میں نے کیلکولیٹ کر کے اور 10 وہ بنا کے چھاپ دی اس میں انہی کے اخبار میں. کسی رشتہ دار کی بھی چلی گئی ہوگی کمپنی؟ وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ محمود ہارون صاحب کی اپنی کمپنی ذاتی. جی ہاں، کسی ان نے کے بزنس وہ اپنی کمپنی تھی ان کی فیملی کی، اور کسی نے نہیں روکا. تو وہ اخبار تو چھپ گیا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کی کمپنی ہے نہیں ہے کیا ہے، وہ چھپ گئی اخبار میں. اچھا پتہ بھی ہوتا تو ہم نے بتایا نہیں، چھاپ دی ہم نے. وہ جناب انہوں نے ایک لفظ ہم سے نہیں بولا کہ جی یہ آپ نے کیوں چھاپی ہے یا کیسے چھاپی ہے. 2 ہفتے کے بعد ایک اسی طرح کی رپورٹ اسٹیل مل کے ایک چیئرمین جنرل صاحب تھے، ان کے خلاف چھاپی، وہ بھی میں نے لکھی تھی. تو وہ جنرل صاحب روتے ہوئے آئے محمود ہارون صاحب کے، اور دیکھیں جی آپ کے اخبار نے یہ کیا لکھ دیا میرے خلاف، اور یہ اور وہ. انہوں نے کہا جی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ کا اخبار ہے جی، آپ تو ہمارے ہوم منسٹر ہیں. اور انہوں نے اپنی دراز سے وہ اپنا اخبار نکالا. انہوں نے کہا یار یہ دیکھو میرے کمپنی کے خلاف لکھی ہوئی ہے. تو وہ چائے پی اور وہ چلے گئے جنرل صاحب، پھر نہیں آئے. اس وقت مطلب اتنی اگر شرم کہہ لیں یا حیا کہہ لیں یا کم از کم ایک ڈیسنسی تھی. اب وہ سب کپڑے شپڑے اتار کے، سب گلوز اتار کے لوگ سامنے آ گئے کہ جی آ جاؤ، ٹوپک زما قانون. یہ میرا نہیں تو پھر فرق کیا پڑا؟ دیکھیں خود مجھے فرق یہ پڑا کہ جی لوگ بغیرت ہو گئے، بے حس ہو گئے لوگ، بہت پرسنل انٹرسٹ میں، اپنے انٹرسٹ میں کام کرنے لگے. سارے انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے مسمار کر دیا ہے. کوئی آدمی کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، کوئی عدالت کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، کوئی اگر کھڑی بھی ہوتی ہے تو اسے لٹا دیا جاتا ہے. میڈیا جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے کہ خرید لیں آپ، جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنا میڈیا آپ خرید لیں. اور زیادہ تر میڈیا تو بزنس والوں نے خرید لیا. ڈیولپرز، لینڈ ڈیولپرز نے زیادہ تر میڈیا کے چینل خرید لیے. آپ نے ڈان کا ریفرنس دیا.
اب بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بھی ڈان پڑھتے تھے, والدہ بھی ڈان پڑھتی تھی, تو میں بھی بچپن سے ڈان ہی پڑھتا چلا آیا ہوں. ہمارے گھر میں آپ کہہ لیں کہ 1980 کی دہائی سے ڈان ہے, 40 برس تو ہو گئے ڈان کے ایکسپوجر کو. لیکن اب میری طرح کے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ڈان کا بھی ایک ڈیکلائن ہو گیا ہے. ڈان اوپر نہیں جی گیا, جی نیچے چلا گیا ہے. ڈان کا اداریہ بہت کمزور ہے, ڈان کی رپورٹس بہت کمزور ہیں. اب یہ پورا جو کرائسس اس وقت ہے پاکستان میں, جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے, آزادی صحافت کے اوپر شک, ڈان خاموش ہے, ڈان کے اندر کوئی مورل وائس نہیں ہے, کوئی کرج نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ پورا جو ڈکلائن اوور آل سوسائٹی کا ہوا ہے اس میں میڈیا کا بھی ڈکلائن بالکل اسی طرح ہوا ہے, اور ڈان کا بہت زیادہ ہوا ہے. اس لیے کہ ڈان کا ایک نام تھا, ایک پریسٹیج تھی, لوگ دنیا بھر میں ڈان کو کوٹ کرتے تھے. اب میرا خیال ہے وہ سچویشن نہیں ہے, تھوڑی بہت ہوگی لیکن دوسروں سے بہتر ہوگا. لیکن ڈان کے بارے میں ایک تو یہ کہ وہاں پہ ایڈیٹوریل جو انسٹیٹیوشن آف دی ایڈیٹر تھا بہت مضبوط تھا. 27 سال تک احمد علی خان صاحب ایڈیٹر رہے. ایک دفعہ بھی جنرل ضیاء الحق یا باقی بھٹو اور ضیاء الحق, یہ ان کو ہر سال وہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ کو میڈل دینا چاہتے ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس. انہوں نے کہا میں نہیں لینا چاہتا, آپ اپنے پاس رکھیں. اور ماشاء اللہ. اب بالکل ایسے ہی ہوا. اور جو مرضی آتی تھی لکھتے تھے, ایڈیٹوریلی بھی, اور بڑے بیلنس ہو کے. تو وہ جب چلے گئے تو ایڈیٹوریل کنٹرول ختم, اس پہ وہ گرپ ختم ہو گئی. دوسرے لوگ آئے, سینئر لوگ آئے, صرف ایک شخص کے چلے جانے سے انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. دوسرے آئے لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں تھے, اتنا اتھارٹی نہیں تھی. پھر اس کے بعد مالک جب بدل گیا ڈان کا, محمود ہارون صاحب جب فوت ہو گئے, ان کی بیٹی آ گئی, اور وہ ایک دوسری بزنس فیملی میں سائیکل میں میریڈ ہیں, تو انہوں نے کنٹرول کر لیا پورے ڈان کو. اب وہ بات رہی نہیں. اب وہ بزنس انٹرسٹ ان کا پہلے ہو گیا اور ڈان کا پروفیشنل انٹرسٹ بعد میں ہو گیا. انہوں نے تو ایک دفعہ ڈان کا پورا ہیڈ کوارٹر لاہور لے جانے کا پلان بنایا تھا. وہ تو وہاں کے جرنلسٹ کھڑے ہو گئے, کراچی کے جرنلسٹ کھڑے ہو گئے, ایم کیو ایم والے بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں لے جانے دیں گے, یہ کراچی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو وہ پھر رک گئے, مگر وہ پالیسی ساری ڈان کی وہاں چلی گئی لاہور میں, اور اب وہ بالکل بزنس ریلیٹڈ ہے. اب ایڈیٹرز بھی بیچارے کیا کریں, وہ اب ہمارے جیسے جونیئر جو تھے, چھوٹے رپورٹر تھے, اب وہ گرو کر کے اب وہ ایڈیٹرز بن گئے, اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ لیول نہیں ہے. آپ بالکل آپ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, اٹس آلموسٹ گیٹنگ 40 منٹس. دیکھیے, ارشد شریف کا قتل کر دیا گیا, عمران ریاض آج گم ہوئے تقریباً 55 دن اس کو ہو گئے ہیں. عجیب ایکسپلینیشن ہے, پولیس نے اٹھایا, کہتے ہیں طالبان لے گئے ہیں, کوئی اس کو پروڈیوس نہیں کر رہا, عدالتیں کہہ رہی ہیں. ہیبیس کارپس کی کوئی آج ریسپیکٹ نہیں ہے, عدالت کہتی ہے چھوڑو, 5 منٹ کے بعد کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں. 10,000 کے قریب لوگوں کو پنجاب میں گرفتار کر لیا, سینکڑوں لوگوں کے اوپر ملٹری ٹرائل میں عدالت چلانا چاہتے ہیں. مڈل کلاس کی شریف لڑکیاں جو ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے, بچوں کی مائیں ہیں, ان کے الزام لگائے ہوئے ہیں کہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. ادھر چلے گئے کور کمانڈر کے گھر میں, آج دیکھ لیے اس کو, طیبہ کو دیکھ لیں, خدیجہ شاہ کو دیکھ لیں. یہ کچھ کبھی آپ نے اس سے ملتی جلتی چیزیں پہلے دیکھی؟ ہوئی ہے لیکن ناٹ زیادہ چلی نہیں ہے. وہ تھوڑے دن کے بعد ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ نہیں چلے گا, ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا, ہمیں ریلیز کرنا پڑے گا, ریلیف دینا پڑے گا, اور اوپن کرنا پڑے گا, تب ہم چلیں گے. اب یہ جو گروپ بیٹھا ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ 2-4 جنرلز ہیں, میکسیمم کیا ہے, 1 سال 2 سال بعد ان میں سے آدھے ریٹائر ہو جائیں گے. then they are gone. اور اگر ریٹائر نہیں ہوں گے تو زبردستی کر کے وہ اپنے آپ کو لمبا کھینچتے جائیں گے. تو یا تو مارشل لا لگائیں, یا وہ پولیٹیشنز کو اپنے ساتھ ملائیں, یا وہ پورا پولیٹیکل سسٹم کو یہ ریپ اپ کر دیں, یا کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کا ریئیکشن ہوگا, اور یہ سارا گھر جو ہے نا ہاؤس آف کارڈ نیچے آ جائے گا. تو یہ زیادہ نہیں چلتا. اپنے آپ بڑے ترم خان بن کے سوچ کے میں نے یہ بھی کر لیا, تو یہ بھی کر لیا, تو یہ بھی کر لیا, لیکن اٹ ڈزنٹ لاسٹ. میری تو یہ تجربہ, یہ تھوڑے دن ضرور چلتا ہے, مگر ناٹ ایز لانگ ایز یو وانٹ. اور اب وہ پرانے مارشل لاؤں کا دور نہیں ہے, آپ مارشل لا لگا بھی نہیں سکتے. So So you last, have to, are you still hopeful for Pakistan, for positive Pakistan? absolutely I am hopeful کہ لوگ جو ہے نا, اب جو ینگ جنریشن ہے, they are now much more aware. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے ساتھ جس طرح لوگ نکلے, اور جس طرح خالی نکلے نہیں, انہوں نے ووٹ کیے. مطلب آپ نے بائی الیکشن میں ٹرن اوور 60-70% ٹرن اوور بائی الیکشن میں کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. تو دس از اے سائن کہ لوگ جو ہیں وہ
they have learned, they know how to do. आजकल चुप बैठे हैं, जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा, जरा सा लेट हटेगा तो फिर आप देखेंगे कि कितनी भाप निकलती है या धुआं निकलता है या चावल निकलते हैं. I don't know what. Let's see what happens. शाहीन से भाई साहब बहुत शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह फिर जरूर बात होगी आपकी.